बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? यकीनन खुश होंगे, ठीक होंगे, तंदुरुस्त व तवाना होंगे। मैं हूं आपकी मौल्लिमा मिस अक्सा जाहिद अकबर और हम पढ़ रहे हैं अपनी उर्दू जमात सॉन्ग। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं हमने इसमें दूसरे सबक का आगाज कर रखा है जो एक नज्म है और उसका उन्वान है नात। आज हम उसको चौथे हिस्से में पढ़ने जा रहे हैं। आपके आज के सबक में शामिल हासिलाते ताल्लुम कुछ इस तरह से हैं। नज्म व नस्र को तलफ़्फ़ुज़, आहंग, लय और रवानी के साथ पढ़ सकें। सबक यानी नज़्म व नसर पढ़कर उसके मतन से मुतल्लिक सवालात के जवाबात लिख सकें और तवज्जो से सुनकर अपने रद्द-ए-अमल ख्यालात का इजहार दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ और मुनासिब लबो लहजे में कर सकें। प्यारे बच्चों, कल जब हमने सबक का आगाज किया था तो इसी से मुतल्लिक मैंने आपको बताया था एक कुरानी आयत का जो हवाला था वो ये था कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अपनी आवाज़ें नबी की आवाज़ से ऊंची ना करो। तो कल भी हमारी इस पे बात हो रही थी, आज आप वही चीज़ सीखने जा रहे हैं। आज के सबक का जो हमारा इस्लामी नुक्ता नज़र है वो कुछ इस तरह से है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई, ए अल्लाह हमारे दिलों में मदीना की मोहब्बत फरमा दीजिए जैसा कि हमारे दिलों में मक्का की मोहब्बत है। कितनी बड़ी बात है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन दोनों शहरों से की मोहब्बत के लिए अल्लाह ताला से दुआ फरमा रहे हैं कि जहाँ पे भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़िंदगी गुजारें उस शहर की, उस मट्टी की मोहब्बत आपके दिल में हो। तो हमारी तो बहसीत मुसलमान वैसे ही इन शहरों से बहुत हमें लगाव है। हम अपने आज के सबक की दोहराई करेंगे। तो दोहराई में आप देख रहे होंगे मैंने यहाँ पे 2 अशार लिए हैं और ये दोनों अशार आपने कल पढ़े हैं। मैं इनको नहीं पढ़ूंगी। आपने इन दोनों अशार को और इस एक शेर को, जो आपकी नात का हिस्सा नहीं है, किताब की नात का हिस्सा नहीं है, लेकिन हमारा हासिल ताल्लुम चूंकि इसी से मुतल्लिक था कल भी और आज भी, तो आप दोहराई में इन्हीं की पहले मश्क करेंगे। आपने 2 अशार, ये वाले जो आपकी किताब से मैंने लिए और ये शेर जो आपकी किताब से नहीं लिखा, तरन्नुम और लय और आहंग से वीडियो को रोकते हुए अपनी मौल्लिमा को सुनाने, फिर उसके बाद हम अपने आज के सबक का आगाज करेंगे। जी, तो यकीनन आपने दोहराई कर ली होगी। अब आप मुझे मेरे चंद सवालों का जवाब दें। प्यारे बच्चों, आप में से हो सकता है कि कुछ बच्चों को हज और उम्रा करने की या उम्रा करने की सादत हासिल हुई हो। अल्लाह ताला हम सबको ये तौफीक दे, हमें इस सादत को, ये सादत नसीब फरमाए। तो आप ज़रा अगर, तो जो बच्चे गए वो इसका जवाब ज़्यादा बेहतर अंदाज में दे सकते हैं, लेकिन जो बच्चे नहीं जा सके या अभी तक नहीं गए या ज़िंदगी ने अभी मौका नहीं दिया, वो जहन में तसव्वुर करें, सिर्फ ख्याल लाएं और मेरे सवाल का जवाब दें कि गुंबद खजरा देखकर आपको कैसा महसूस होता है। आपने सोचना है, खुद को तसव्वुर करना है उस जगह पर और बताना है। और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमत लिल आलमीन क्यों कहा जाता है? कितना खूबसूरत सवाल है, रहमत लिल आलमीन। गौर करें और इन दोनों सवालात के जवाब दीजिए, फिर हम अपने सबक की बाकायदा पढ़ाई शुरू करते हैं। बिल्कुल सही, हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम जहानों के लिए रहमत बनकर आए, तमाम आलम के लिए रहमत बनकर आए, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमत लिल आलमीन कहा जाता है। प्यारे बच्चों, कल हमारे 5 अशार रह गए थे, आज हम उनको पढ़ेंगे, उनकी तफहीम करेंगे, उनका मतलब, उनका मानी, उनमें पोशीदा जो मकसद है उसको जानेंगे और नज़्म के अगले हिस्से, नात के अगले हिस्से की तरफ पढ़ेंगे। ठीक है। दुनिया में फैला इस्लाम, दुनिया में फैला इस्लाम, हर दिल में उतरा इस्लाम, अपने बेगाने थे एक, सीधे अच्छे सच्चे नेक। अपने बेगाने थे एक, सीधे सच्चे अच्छे नेक, इल्म जहां में फैलाया, लोगों को ये समझाया। इल्म जहां में फैलाया, लोगों को ये समझाया, इल्मो अमल वो दौलत है जिससे इज्जत व अजमत है। समझाई हर अच्छी बात, मन भाती और सच्ची बात। प्यारे बच्चों, कल जो हमने नात का हिस्सा पढ़ा उसमें आपने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस से मुतल्लिक़ चीज़ें पढ़ी। आज जो हम हिस्सा पढ़ने जा रहे हैं उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उन तालीमात और ज़िंदगी गुजारने के जो तरीके और असूल और ढंग बताए उससे मुतल्लिक़ हम बात करेंगे।
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، چلے پہلے میں آپ کو اس کے جو نئے الفاظ ہیں ان کے معنی بتا دیتی ہوں، ٹھیک ہے؟ بیگانے، غیر، جن سے ہمارا کوئی رشتہ نہیں ہوتا، بیگانے، غیر، من بھاتی، دل کو اچھی لگتی، دل کو اچھی لگتی۔ اس میں باقی تمام وہ الفاظ ہیں جو آپ کے عام بول چال کے ہیں، جن سے آپ پہلے سے واقف ہیں، ان کے تلفظ اور ان کے معنی سے۔ پیارے بچوں، میں آپ کو اس کا جو مطلب ہے، اس کی جو تفہیم ہے وہ کروا دیتی ہوں، اس کو آسان الفاظ میں سمجھا دیتی ہوں، پھر آپ اپنی معلمہ کے ساتھ مل کر اس کی اگلی سرگرمیاں کیجیے گا، ٹھیک ہے؟ دنیا میں پھیلا اسلام، ہر دل میں اترا اسلام۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بدولت اس دنیا میں اسلام پھیلا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہی اسلام کی ترویج کی، تبلیغ کی، اسلام کو پھیلایا، اللہ کے پیغام کو پھیلایا، اور اپنے عمل کے ذریعے، اپنے فعل کے ذریعے، اپنے قول کے ذریعے اللہ کے پیغام کو قیامت تک آنے والے انسانوں تک پہنچایا۔ اور یہ اب قیامت تک جتنے ہم انسان آئیں گے، خاص طور پر مسلمان، وہ ہدایت اور رہنمائی کہاں سے حاصل کریں گے؟ دین اسلام سے، اور عمل کی جو توفیق اللہ دے گا، اور ہمارے پاس عمل کا راستہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات پاک ہے۔ اپنے بیگانے تھے ایک، سیدھے اچھے سچے نیک۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس وقت دین اسلام کی تبلیغ کی، تو اس کے لیے کسی خاص فرقے، کسی خاص ملک، کسی خاص شہر، کسی خاص طبقے کے لوگوں کا چناؤ نہیں کیا، بلکہ اپنوں کے لیے، غیروں کے لیے، سب کے لیے یہ تعلیمات عام تھی۔ یہ دین سب کے لیے تھا، یہ دین جو محبت کا، اخوت کا، بھائی چارے کا، نرمی کا، صلہ رحمی کا دین ہے، یہ سب کے لیے تھا۔ اس کی تبلیغ سب کے لیے کی گئی۔ آپ نے اس میں ان لوگوں کو جو دائرہ اسلام میں داخل ہوتے گئے، جن کا خونی کوئی رشتہ نہیں تھا، خونی تعلق نہیں تھا، وہ ایک دوسرے کے رشتہ دار نہیں تھے، بلکہ غیر تھے، لیکن ان کا ماننا ایک تھا، ان کا مرکز ایک تھا، اسلام تھا۔ وہ سارے وہ لوگ جو سیدھے تھے، نیک تھے، سچے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے والے تھے، وہ سارے آپس میں ایک خاندان، ایک گھر کی طرح، ایک کنبے کی طرح رہنا شروع ہو گئے۔ اس سلسلے میں آپ نے ان سب کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا، اور وہ سارے جو آپس میں، جن کا پہلے کوئی رشتہ نہیں تھا، ان کا نیا رشتہ مسلمان ہونا یا اسلام کی وجہ سے بنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دنیا میں، جہان میں علم پھیلایا۔ یہاں پر علم سے مراد دین کا علم ہے، قرآن پاک، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کا پیغام، اللہ کی تعلیمات، اللہ کا حکم جس انداز میں پھیلایا، یہاں پہ اس علم کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ اور آپ نے لوگوں کو یہ سمجھایا کہ علم جو ہے، جو قرآن پاک کا علم ہے، حدیث کا جو علم ہے، اس پہ عمل کرنا ہی اصل دولت ہے، وہی ہمارا مقصد حیات ہونا چاہیے، اور اسی پر عمل کریں گے تو ہم دنیا اور آخرت میں فلاح پائیں گے۔ ہماری کامیابی کے لیے اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے جو کتاب ہے قرآن پاک، اس پر عمل کرنا، اس کی تعلیمات پر عمل کرنا، اور عملاً اگر ہم نے کچھ دیکھنا ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات پاک کو دیکھنا ہی اور اس پر عمل کرنا ہی ہمارے لیے فلاح کا ایک ذریعہ ہے۔ اگر ہم قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے تو ہم عزت حاصل کریں گے، اور اسی میں ہماری دونوں جہان کی بھلائی ہے۔ یقیناً وہ راستہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں بتا کر گئے، اس میں تمام انسانوں کے لیے بہتری ہے، بھلائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ہر اچھی بات، زندگی گزارنے کا ہر ڈھنگ، ہر طریقہ سکھایا۔ کوئی بھی ایسا معاملہ نہیں زندگی کا، عملی زندگی سے جس کا تعلق ہو اور ہمیں اس کا حل نہ ملتا ہو۔ ہمیں اپنی زندگی کے ہر معاملے میں جو رہنمائی چاہیے وہ قرآن پاک میں وہ موجود ہے۔ عملاً ہم نے دیکھنا ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات پاک ہمارے پاس موجود ہیں، ہم وہاں سے سیکھ سکتے ہیں، ہم وہاں سے سیکھتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو باتیں بتائیں، وہ ساری وہ باتیں تھیں جو سچی تھی، کیونکہ آپ کی بات اللہ کی بات تھی۔ آپ کی وہ باتیں تھیں جو ہر انسان جو سنتا تھا، جو ذرا سا بھی عقل شعور رکھتا ہے، وہ اس کے دل کو بھاتی تھی، اس کے دل کو چھو جاتی تھی، اس کو اچھی لگتی تھی، وہ اس پہ سوچتا تھا، غور کرتا تھا، عمل کرتا تھا۔ اور اسی طرح آپ
اسلام کا ابتدائی دور پڑھیں تو اس میں اسی طرح سے لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وصحبہ وسلم کے حیات پاک میں، آپ کے لین دین میں، آپ کی بول چال میں، آپ کی شخصیت اور کردار میں، آپ کے عمل میں، آپ کے قول میں ایسی چیزیں تھیں کہ جو سننے دیکھنے ملنے والے خود بخود آپ کی بات پر یقین کرتے، اس پر عمل کرتے اور دونوں جہان کی فلاح اور بہتری چاہتے. بحیثیت مسلمان ہمارے لیے بھی ضروری ہے کہ ہمیں اگر کوئی مشکل درپیش ہو تو ہم قرآن و سنت سے اس کا حل تلاش کریں. ہم یہاں وہاں دنیاوی سہاروں کی طرف نہ جائیں. ہم اللہ سے دعا مانگیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی سیرت تو کردار سے اس کا حل تلاش کریں، وہ راستے تلاش کریں کہ جن پہ عمل کرتے ہوئے ہم دنیاوی مشکلات سے نکل سکیں. تو پیارے بچوں، اب آپ نے اگلے جو اشعار تھے ان کو سمجھ لیا، ان کو پڑھ لیا، ان کے معنی اور مفہوم سے آگاہی حاصل کر لی، اس میں پوشیدہ مطلب سمجھ لیا. اب آپ کریں گے ایک سرگرمی. تو سرگرمی کچھ اس طرح سے کہ آپ کو نعت میں کون سا شعر سب سے زیادہ اچھا لگا. نعت چونکہ ہماری مکمل ہو گئی ہے تو آپ نے بتانا ہے کہ آپ کو کون سا شعر سب سے زیادہ اچھا لگا اور کیوں. آپ نے وجہ بھی بتانی ہے. اپنا جواب مناسب الفاظ اور لب و لہجے میں دیں، چونکہ ہمارا حاصل تعلم یہی ہے کہ آپ اپنے خیالات اور اپنے رد عمل کا اظہار کس انداز میں کریں گے، آپ کے الفاظ کا چناؤ کیسا ہوگا، آپ کا لب و لہجہ کیسا ہوگا. تو پیارے بچوں، آپ نے اب آپ کو جو ہدایت دی کہ اپنی پسند اور ناپسند کا اظہار، اپنی پسند کا اظہار کرنا ایسے الفاظ میں کہ آپ کو وجہ بھی پتا ہو. تو شاباش، ویڈیو کو روکیے اور پہلے اس سرگرمی کو کھینچیے. جی یقیناً آپ نے یہ سرگرمی کر لی ہوگی. اب ہم کرتے ہیں مشق. مشق کا سوال نمبر 1 جس کا کچھ حصہ ہم نے کل کیا تھا، اب اس کا آپ نے جزو نمبر 3، 4 اور 5 جو کل بچ گئے تھے اس کو آپ آج کریں گے، ابھی کریں گے اپنی جماعت میں. اس کے علاوہ آپ نے کرنا ہے سوال نمبر 2 جو ہے درج ذیل پر جزو کے درج ذیل اجزاء کے درست جواب کے دائرے میں رنگ بھریں. آپ نے یہ مکمل سوال ابھی اپنی جماعت میں کرنا ہے. یہ آپ کا ابھی کا جو مشق کا کام ہے وہ ہے. اس کے بعد آپ کا آج کا جو گھر کا کام ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے. سوال نمبر 3 آپ نے گھر سے کر کے لانا ہے. نعت کے مطابق درج ذیل سوالات کے مختصر جوابات لکھیے. اس میں آپ کا دوسرا، چوتھا اور 5واں جز شامل ہے. ٹھیک ہے. اور قرآن مجید کی کون سی آیت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو دونوں جہانوں کے لیے رحمت قرار دیا گیا ہے، تلاش کریں اور آیت ما ترجمہ کاپی پر تحریر کریں. وہ آیت بھی تلاش کرنی ہے اور اس کو ترجمے کے ساتھ کاپی پر لکھنا ہے. اس کے علاوہ آپ کے پاس ایک ورک شیٹ ہے. ورک شیٹ کا آپ کا سوال نمبر 1 یہ ہے کہ والدین کی مدد سے ریڈیو، ٹیلی ویژن یا کمپیوٹر سے کوئی نعت سنیں اور انہیں بتائیں. آپ کا حاصل تعلم اپنے خیالات کا اظہار کرنا ہے، اپنے رد عمل کا اظہار کرنا ہے. آپ کو نعت کیسی لگی یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے، نعت کی پسندیدگی کی وجہ اور نعت کا پسندیدہ شعر. اور اس کے علاوہ سوال نمبر 2 آپ نے جو ہے وہ لکھ کے لانا ہے کہ کتاب میں مذکور نعت کا کوئی ایک شعر زبانی والدین کو سنائیں اور دی گئی جگہ پر اس نعت کی پسندیدگی کم از کم 5 جملوں میں بیان کریں. مکمل نعت کو ذہن میں رکھیں اور پسندیدگی کی وجہ یا آپ نے اس سے کیا سیکھا یا کون سی باتیں جو آپ عملاً اپنی زندگی میں آپ جن پہ عمل کریں گے وہ آپ نے یہاں پہ لکھ کے لانی ہے. تو یہ ہمارا آج کا سبق تھا. پیارے بچوں، کل ہم اگلے سبق کے ساتھ ملیں گے. اساتذہ کرام آپ کی سہولت اور آسانی کے لیے ہمیشہ کی طرح لیسن پلان، پی پی ٹیز اور ورک شیٹ موجود ہیں. آپ ان سے مستفید ہو سکتے ہیں. تو پھر کل ملیں گے اپنے اگلے سبق کے ساتھ. تب تک کے لیے شکریہ. اللہ حافظ.